बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी हुई ये जो स्टार्टअप्स देखे मुख्तलिफ बलूचिस्तान से ख़वातीन जिस तरह के स्टार्टअप्स वो लेके आए, मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कि ये है एक मुल्क का फ्यूचर। देखें, अभी शबात ने बात की वो रॉकेट की और वो जो फेलियर हुआ और $8 अरब गया और फिर उन्होंने फिर से मेहनत की 1 साल और फिर रॉकेट गया और फिर टीम वर्क की उन्होंने बात की और एक्नॉलेजिंग जो लोगों ने मेहनत की। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह ने इंसान में वो ताकत दी है, वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, इंसान 4% भी उस ताकत पे नहीं पहुंचता। इसलिए क्योंकि इंसान डरता है, खौफज़दा होता है, एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, फेलियर से डरता है कि मेरी रोज़ी चली जाएगी। ये जो इन्होंने बात की शबात ने, लोग असल में एक चीज़ याद रखें, ये खौफ होता है जो इंसान का पोटेंशियल नहीं निकलता, कि हमें पता नहीं चलता कि अल्लाह ने जब हमें अनाउंस किया था कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो वो अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा था इंसान के सामने झुको, और अल्लाह ने कहा, जब वो शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता मैंने इस इंसान को क्या नॉलेज दी है, ताकत दी है। तो वो इंसान को भी नहीं पता, और 99.9% लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। तो ये जो स्टार्टअप्स है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ये जो स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक आइडिया आया और मैं फिर उस आइडिया के पीछे पड़ा और मैंने उसको कामयाब करने की कोशिश की। सारे दुनिया के जितने बड़े काम हुए वो ये आइडियाज़ ही थे, जो कि एक आदमी लेके, एक सरफरा आदमी निकल के एक आइडिया ले लेता है और फिर वो आइडिया को वो कैसे कामयाबी पे पहुंचाता है। अच्छे से अच्छे लोगों के पास जो आइडियाज़ होते हैं वो कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो रास्ते में हार मान जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं अगर फेल हो गया तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, मैं जलील हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे किधर से आएंगे। और वो फिर जितना अच्छे से अच्छा भी आइडिया हो वो फिर रुक जाता है कहीं ना कहीं जाके, और वो दुनिया की रेस हार जाता है। कामयाब इंसान वो होता है, वो जब उसको एक आइडिया आता है तो वो किश्तियाँ जला के जाता है उस आइडिया के ऊपर। वो फैसला ये कर लेता है कि अब मैंने वापस नहीं जाना, मेरा जो मैंने वो कहते हैं ना, बर्न योर ब्रिजेस, जो मैंने पुल बनाया था वो अब पीछे नहीं है रास्ता। कोई उसके पास प्लान बी नहीं होता। वो फिर से एक जगह जब आप कंसंट्रेट करके और हार नहीं मानते और बार बार उस चीज़ के ऊपर आप कोशिश करते रहते हैं, मायूसियाँ होती हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। कामयाब जब भी आप गिर के सेटबैक मिलती है, फेलियर मिलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब आप फिर खड़े का मतलब ये कि आप तज्जिया करते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई, ये मेरा आइडिया क्यों नहीं मैं पहुंच सका। वो जो तज्जिया होता है जिसमें सोल सर्चिंग जिसे कहते हैं, जब आप फिर से अपनी वो जो गलती होती है उसको दूर करके जब आप फिर पैरों पे खड़े होते हैं, आप पहले से ज़्यादा तकड़े हो जाते हैं, अपनी मिशन के करीब पहुंच जाते हैं। और ये मुसलसल एक प्रोसेस है जिसको स्ट्रगल कहते हैं। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितनी तुम जद्दोजहद करोगे, स्ट्रगल करोगे। स्ट्रगल बनाता है एक इंसान को। और ये जो एक आसान रास्ता लोग ले लेते हैं, मेरे पास कई आते हैं, जी मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए, बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो कि तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। अगर किसी इंसान ने अपना पोटेंशियल ख़त्म करना है ना, तो बस आसान रास्ता ले लो। जो भी नमाज पढ़ता है
اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا ہوں. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں, ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا, ہر کچھ کیا, ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی, سب پیغمبروں کے اوپر. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو فیری ٹیلز میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر, یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے, آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے. زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا, یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اور جب تک آپ کی سٹرگل آپ اوپر جاتے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں, جتنی صلاحیت دی ہے, وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے, ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے. یہ جو سٹارٹ اپس ہیں, یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کے پیچھے جانا, اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے, وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے. امریکن ڈریم کیا تھی؟ امریکہ کیسے ایک عظیم ملک بنا ہے؟ ایک امریکن ڈریم تھی کہ کوئی باہر سے کہیں سے بھی جس طرح کا بھی ہو کسی طرح امریکہ پہنچتا تھا. کوئی آئیڈیا ہوتا تھا, صبح سے لے کے شام کام کرتا تھا, اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا. جبکہ ایک سٹرکچر معاشرے کے اندر, اور جو معاشرے ڈکلائن میں ہوتے ہیں وہ کبھی انکریج نہیں کرتے ان چیزوں کو. جو ایک معاشرے کی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ وائبرنٹ ہے یا نہیں, اس میں جان ہے یا نہیں, وہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں, صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کتنی آزادی دیتا ہے, کتنا ان کو بیک کرتا ہے, ان کے آئیڈیاز کو کتنا بیک کرتا ہے. یہ جو وینچر کیپٹل جو چیز نکلی ہے, یہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو بیک کر دیتے ہیں لوگ, پیسے لگا دیتے ہیں آئیڈیا کے اوپر, اور وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں. جو بھی معاشرہ ڈسکریج کرتا ہے, جو کہتا ہے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, جب ایک گورنمنٹ کمزور, یا ایک گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم نیچے جا رہا ہوتا ہے, تو ادھر کی بیوروکریسی جو بھی آپ آئیڈیا لیں وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے گورنمنٹ, تو وہ آئیڈیاز کو سمجھتے ہیں, بیک کرتے ہیں آئیڈیاز کو, اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا, یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے. اس لیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے. بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے, ہارنے سے ڈرتا ہے, رسک چلا جائے ڈرتا ہے, ذلیل کر دیں گے جی مجھے, میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا. اور خوف, قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں, کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے, اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے. نہیں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہیں. وہ موت کا خوف دور کرنے کے لیے نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی, یہ میرے ہاتھ میں. عزت ذلت, یہ جو فیلئر ہے, جو لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو. شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے نہیں ہیں, فیلئر سے نہیں ڈرتے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے مجھے یہ آج بڑی خوشی ہوئی. اگنائٹ کو میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں اس انیشیٹو کو. زبردست انیشیٹو ہے سٹارٹ اپس کو بیک کرنے کا.
یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل بیک کرنا اس طرح کے لوگوں کو، میں نوجوان کہنے لگا تھا، عموماً تو نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، جنون ہوتا ہے، لیکن یہاں تو میں نے بڑے بھی دیکھے جو کہ اپنے آئیڈیاز لے کے آئے ہوئے تھے۔ یہ زبردست چیز ہے۔ یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ نے آف دا ٹراڈن پاتھ، وہ کہتا ہے نا کہ آئی ٹک دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس۔ نئی چیز، نئے راستے، نئی سوچ۔ اور یہ ایک چیز، یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں، غلام ذہن نہیں رکھ سکتا۔ غلام تو فالو کرتا ہے، آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے۔ جو اس ملک کو، کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ کلونیلزم، غلامی، سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا، ذہنی غلامی کرتا۔ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو میرے سینئر پلیئر مجھے کہہ رہے تھے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو۔ وہ اتنے زبردست، ان کی ٹیکنیک ایسی، وہ یہ میچ ابھی سیریز شروع ہی نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں، کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی۔ تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے میں کانفیڈنس ہی نہیں تھا۔ جو آزاد ذہن ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے، وہی اپنا راستہ چنتا ہے۔ اور وہ یہ جو ہماری اب یوتھ ہے، ہمارے پاس بڑے اللہ نے اثاثے دیے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ سونے اور تانبے کی ریزروز ہیں، لوگوں کو پوری طرح آئیڈیا نہیں۔ کوئلے کے ریزروز ہیں، ریئر ارتھ منرلز ہیں، زرخیز زمین ہے، ہمارے پاس پانی کا صحیح اگر آج ماڈرن استعمال کر لیں، ہمارے پاس تو پانی کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو جتنی چاہیے آج ماڈرن ٹیکنالوجی سے پانی کے اوپر، ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ڈفرینٹ 12 موسم۔ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، ہمارا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں۔ یہ آج کل جو جس طرف دنیا جا رہی ہے آئی ٹی کی طرف، اور آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز کی طرف، اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ بلاک چین اور وغیرہ، یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اب ینگ پاپولیشن ہے۔ ہم نے صرف ان کو ڈائریکشن دینی ہے، انکریج کرنا ہے، معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے سٹارٹ اپس کو بیک کرنا ہے۔ جو ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں آئی ٹی سے، جو آئی ٹی منسٹری، پھر اسٹیٹ بینک تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ای کامرس، ایف بی آر کہ ان کے لیے ٹیکس کے اندر ان کی مدد کریں، ان سب کی کوارڈینیشن سے یہ میں آج آپ کو شور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ انشاءاللہ پوری طرح اس سیکٹر کو بیک کرے گی، اپنے یوتھ کو بیک کرے گی، آئی ٹی سیکٹر کو بیک کرے گی۔ اور جس طرف دنیا اب جا رہی ہے، ہم نے اپنی یوتھ کے پوٹینشیل کو ریلیز کرنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ اور میرے میں کبھی اس چیز میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا، میں نے جب 23 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تھی، میرے میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو بننے جا رہا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے 60s میں۔ یہ انشاءاللہ سارے اس خطے کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔